बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदार पुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। खाने आजम के नए इम्तहानात के लिए नया जाल तैयार। इमरान खान के कज़न ने सियासत से तौबा कर ली। बुशरा बीबी की इमरान खान से 6 दिनों बाद पहली मुलाकात कैसी रही? नई हुकूमत यानी निगरान हुकूमत की राह में चाचू की रुकावटें, ये सब कुछ क्या है? अब मंजर किधर जा रहा है? नए वजीर आजम यानी निगरान वजीर आजम के नामों पर जुआ शुरू हो गया। तफसीलात से आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, खाने आजम खान इमरान अहमद नियाजी खान साहब के लिए नए जाल बुने जा चुके हैं। पहले सजा हुई तो वो इस वक्त अटक जेल में है। 6-7 दिन गुजर चुके हैं। आज फिर राब्ता होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए, उनकी जमानत के लिए। लेकिन जमानत अगर हो भी गई तब भी शायद उनकी रिहाई मुमकिन ना हो, इसलिए कि मैंने अर्ज की कि नए जाल बुने जा चुके हैं। वो क्या है? नैब अदालत से यानी एहतसाब अदालत से जज मोहम्मद बशीर ने 2 केसेस में उनकी जमानत जो थी, अबूरी जमानतें मनसूख कर दी। कैसे मनसूख कर दी, क्यों मनसूख कर दी, हुआ क्या? तो बड़ी दिलचस्प बात है कि अदम पैरवी की वजह से, यानी वहां भी दिलचस्पी नहीं ली वकला ने, और वकला ने आराम से कह दिया, यानी ख्वाजा हारिस जैसे वकील कह रहा है कि जनाब पैरवी कैसे करें, वहां तो जमानत के लिए असल बंदे का होना जरूरी है और खाने आजम तो जेल में, लिहाजा वो गए नहीं। यानी वकील भी नहीं गए, किसी किस्म की कोई सफाई पेश नहीं की, किसी किस्म की पैरवी नहीं की, किसी किस्म के दलाइल नहीं दिए, किसी किस्म की दरखास्त नहीं की। लिहाजा मोहम्मद बशीर ने, जनाब जो जज साहब हैं, उन्होंने दोनों जमानतें अल-कादिर ट्रस्ट में और तोशाखाना केस में दोनों जमानतें मनसूख कर दी। तैयार हो गया जाल। यानी अगर जमानत उनकी हो भी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस में, ये जो इलेक्शन कमीशन वाला केस था जिसको जबान ज़द आम तोशाखाना केस कहा जा रहा है, हालांकि वो नहीं है, ये तो शायद, और जो रिकॉर्ड दिया गया है बी फार्म में वो गलत दिए गए, उसकी बिना पर उनको हुआ कि उन्होंने अपने असासे जाहिर नहीं किए, उसकी सजा हुई है कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, बी फार्म में गलत मालूमात फराहम की, उनके पास असासे ज्यादा उन्होंने शो नहीं किए, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, उन्होंने कहा पैसे आए हैं, सारी मामला थी। लेकिन असल तोशाखाना केस जो नैब का है, उसमें जो जमानत थी अबूरी, जिसमें इमरान खान साहब ने कराई हुई थी, वो मनसूख हो गई। जज मोहम्मद बशीर, ये जज साहब जो है बड़े तीसरा चौथा टेन्योर उनका चल रहा है, यानी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन उनको मिल रही है। यानी जनरल बाजवा से भी वो मजबूत हैं तो उनको दूसरी एक्सटेंशन नहीं मिली थी, लेकिन इनको मिल रही है। आइन कानून में तो कोई ना कोई रास्ता होगा जहां से मिल गई, या कोई ना कोई उनका चहीता ऐसा होगा, या वो किसी ना किसी के चहीते होंगे जिसकी वजह से मिल गई। ये जज मोहम्मद बशीर वही हैं जिन्होंने नैब में नवाज शरीफ को सजा दी थी। तो अब ये मामला आते, ये जाल तैयार है कि अगर वहां से वो फारिग भी हुए, जमानत हो भी गई, तो नाअहली तो खत्म नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, उनकी सीट से भी डी नोटिफिकेशन कर दिया। असम्बली के 1 दिन पहले, खत्म होने से 1 दिन पहले असम्बली तहलील हो चुकी, सदर ने दस्तखत कर दिए, नया वजीर आजम आएगा। कौन आएगा, कैसे आएगा, अभी उसकी बात नहीं हो रही। नाम बहुत से हैं, लेकिन दौड़ चल रही है, देखें कौन कामयाब होता है, अंदाजे ही है सबके। अब अगली बात कि आज यानी गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी ने 6 दिनों बाद अपने खावंद नामदार से मुलाकात की। खाने आजम खान इमरान खान नियाज़ी से मुलाकात की। कहाँ? अटक जेल जाके उनको ले जाया गया, लेकिन नाके पे रोक लिया गया। उनके साथ वकला को जाने की इजाजत नहीं मिली। नाके से फिर उनको अपने जेल वालों की गाड़ी में बिठा के अंदर ले जाया गया।
تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی 1 to 1. کیا ہوا کیا نہیں ہوا تفصیلی باتیں تو سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ 1.5 گھنٹہ جب ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو باتیں ہوئی ہوں گی. تو یہی ہوگا کہ بشرا بی بی نے ان کو یقین دہانی کرائی ہوگی کہ جناب میرے سرتاج کچھ نہیں ہوتا، تانوں فکر نہیں کرنی، گھبرانا نہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ امتحان کے دن ہیں، آگے کوئی بات نہیں، گزر بھی جائیں گے. بحران آتے ہی اس لیے کہ ختم ہو جائے. اور یقینی بات ہے کہ چونکہ وہ دم درود کے قائل ہے، جادو ٹونے کے قائل ہے، تعویذ کی قائل ہے، تو ہو سکتا کوئی ایک آدھ تعویذ بھی انہوں نے دیا ہو یا پھکاتے ماریاں ہوں گی نا، کوئی پڑھ کے دم درود تو کیتا ہوئے گا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے سردت آج ہے، انہیں بچانا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ ایک مذہبی خاتون ہے. لیکن اس میں ایک جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ واویلا بچا ہوا ہے کہ ابھی تک وہاں معاملات جیل میں صحیح نہیں ہے. اور معاملات کیا، وہاں پہ جو ایک وہ اشاروں کی زبان پہ جو مخبری ہوئی تھی اس میں سارا اسٹاف بھی بدل دیا گیا، سب کے موبائل بھی بند کر دیے گئے، لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی چینج کر دی گئی، اہلکاروں کو بھی بدل دیا گیا، نئے لوگ آ گئے وہاں، کیونکہ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ اشاروں کی زبان میں کوئی پیغام جیل سے باہر جا رہے ہیں یا باہر سے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ سی سی کیمرے میں ان کی فوٹیج آ گئی کچھ اہلکاروں کی، یہ میں نے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا. لہٰذا معاملات یہ ہے کہ وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی. پھر بھی کہنا یہ ہے کہ ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی، جبکہ جو جیل حکام ہے اور جو حکومتی ارکان ہے وہ انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو باقاعدہ جو ہے چھت والا پنکھا بھی دے دیا ہے، 2 کرسیاں بھی دے دی ہیں، میز بھی دے دی ہے، میٹرس بھی دے دی ہے، اور باقی بھی جو ضرورت کی چیزیں وہ دے دی ہیں، لیکن کھانے کی اجازت نہیں دی. اس لیے کہ بشرا بی بی نے بھی کہا تھا کہ ان کو جیل میں قتل کرنے کے چانسز موجود ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے. لہٰذا جیل حکام کہتے ہیں جو یہاں پکتا ہے، جو ہمارے ڈاکٹر دیکھتے ہیں، جو ہماری انتظامیہ دیکھتی ہے، جس کے ہم ذمہ دار ہیں وہی کھانا کھائیں گے. وہ باہر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں ہے. میجر طاہر صادق جو ایم این اے تھے سابق، انہیں نے بھیجا تھا کھانا، حالانکہ ان کے تعلقات ادھر اچھے نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کے پرانے لیڈر ہیں، ان کے قائد ہیں، تو انہوں نے بھیجا تھا. وہ چودھری برادر ان کے رشتے دار بھی ہیں اور ان کا شہر ہے اٹک. انہوں نے کھانا بھیجا تھا گھر سے، لیکن کھانا جانے نہیں دیا گیا. یہ شروع کی بات ہے. اور اب تو نہیں، اب تو وہی کھانا کھا رہے ہیں، دال روٹی ساگ جو بھی ملے گا، کدو، یہ ساری چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں اور وہ کھا پی رہے. اور اس میں بشرا بیگم نے جو باہر نکل کے میڈیا کو جواب دیا، میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب وہ بالکل خیریت سے ہیں اور حشاش بشاش. یاد کریں کہ یہی بیان دیا تھا نعیم حیدر نے، پنجوتا نے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے عزم جو ہے وہ جوان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے سی کلاس کیا، مجھے ڈی کلاس میں بھی بٹھا دیا جائے. لیکن ایک حقیقت تو ہے کہ عمران خان اپنے دور اقتدار میں مختلف دھمکیاں دیتے رہے. پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری. نواز شریف، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. عام جیل کے اندر ڈالیں گے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا پریشر برداشت کرنا پڑے گا. میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو، جو میں کرنے جا رہا ہوں. نیند مشکل سے آئے گی. رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا. انہوں نے بھی کہا تھا وہ حشاش بشاش ہے، وہ ڈرنے والے نہیں، گھبرانے والے نہیں، اور ان کا پرعزم ہے اور ان کے جوان عزم، لہذا کوئی فکر نہیں. اور یہی بشرا بی بی نے بھی کہا ہے. لیکن جو دوسرے وکلا ہیں، صرف نعیم حیدر ملے ابھی تک، باقیوں کو تو ملنے نہیں دیا گیا. 2 گئے تھے، وہ لیٹ گئے تو ان کو مار پٹائی ہو گئی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے لڑائی ہوگی، وہ کہتے ہیں غلط ہے، لیکن سرکاری طور پر ان کے خلاف FIR درج ہوگی. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کیے ہوئے، وکلا نے بھی اور جیل حکام نے بھی. تو ابھی وہ معاملہ چلے گا آگے، پھر پتہ لگے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے. لیکن آخری بات وہ ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ جا رہا ہے جلیل عباس جیلانی کے حق میں، جو پرانے بیوروکریٹس ہیں اور جو بڑے اہم پوسٹوں پہ رہے ہیں، سیکٹری دفاع بھی رہے ہیں، بڑے معاملات رہے ہیں، اور سفیر بھی رہے ہیں مختلف، امریکہ میں، UAE میں، بہت جگہ رہے ہیں، بھارت میں ڈپٹی وہ تھے. لیکن ان کے بعد ایک نیا نام آ گیا. آج ملاقات ہوئی نا
یعنی گزشتہ روز ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف اور اپنا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے. تو بھائی راجہ ریاض صاحب نے ایک نام اور پیش کرتا ہے. وہ کس کا نام ہے؟ وہ ہے صادق سنجرانی کا، چیئرمین سینٹ کا. اب لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ بھی بڑے ڈیوٹیفل آدمی ہیں، امپائرس کے نمائندے ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ نہیں، حکومت اور امپائر جو کرنا تھا وہ کر چکے، اب آنے والی حکومت بہت کچھ کرے گی. لیکن آخری بات کہ شہباز شریف یعنی چاچو، مریم کے چاچو، وہ نگران حکومت کی راہ میں رکاوٹ ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے رکاوٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں 14 اگست کی جو تقریب ہے اس میں وہی مہمان خصوصی ہوں، نگران وزیر اعظم نہ آئے. تو ابھی ویسے بھی راجہ ریاض نے بھی اوکے نہیں کہ آج پھر میٹنگ ہوگی ان کی، پھر ناموں پہ ہوگی، پھر اتفاق نہ ہوا، پھر وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گی، یعنی اسپیکر کے پاس نام جائیں گے، پھر وہ نام جائیں گے پارلیمانی کمیٹی میں، پھر پارلیمانی کمیٹی دے گی الیکشن کمیشن کو، پھر الیکشن کمیشن فائنل کرے گا. اگر پارلیمانی کمیٹی میں نام فائنل نہ ہوا تو یہ ایک پروسیس ہے. تو اس طرح 14 اگست مل جائے گی چاچو کو، اور 14 اگست کی تقریب میں مہمان خصوصی بنے گئے ایک بار پھر شہباز شریف صاحب. یہ ان کی تمنا ہے، ان کی خواہش ہے. دیکھیں وہ اس کام میں مطلب کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں اس چال میں. وہ رکاوٹیں تو بڑی کھڑی کر رہے ہیں، یعنی سلو کھیل رہے ہیں، سلو اسٹڈی وز دی ریس، کشوے کی چال چل رہے ہیں اور مصلحت پسند ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے تعلقات ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ ملانا کوئی بری بات نہیں ہے، جبکہ ہمیشہ لڑائی یہی تھی کہ نواز شریف کہتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن چاچو کہتے تھے نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی اور ہم بھی اپنے اور وہ بھی اپنے، اور ہاتھ ملانے میں کوئی برائی نہیں. تو اب نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ اس میں بہت سے نام ہیں. پہلا نام تو یہی تھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی آ گیا. دوسرا نام ہو گیا جلیل عباس جیلانی کا. ایک اور جیلانی صاحب ہیں، سابق جسٹس ہے، چیف جسٹس ریٹائرڈ ہیں، ان کا نام ہے تصدق جیلانی. پھر ہیں شاہد خاقان عباسی جو قومی اسمبلی میں بہت بولے ہیں جارحانہ انداز میں، جن سے نون لیگ والے بھی ناراض ہو گئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہے کہ میں اس قومی اسمبلی کا رکن تھا. حالانکہ وہ اپنی سیٹ ہار گئے تھے اور ان کو لاہور سے دوبارہ مسلم لیگ نون نے جتوایا تھا دوسری سیٹ پہ ضمنی الیکشن میں. لیکن بہرحال وہ ناراض ہیں، تو مسلم لیگ والے ان سے ناراض ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. لیکن جوا لگ گیا کہ جناب اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں اور باقی بھی لوگ ہیں. تو کون بنے گا نیا نگران وزیر اعظم؟ بہرحال چانسز ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے، کیونکہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور سیاست ہی نہیں، جنگ، محبت اور پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ جائز ہے. بس اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.